अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। असल में मुसलसल मेरी वीडियो अल्लामा यासीन कादरी पर बनी और बनाना भी बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जिस आदमी ने कुरान पाक से सबूत दिए और उन हदीसों से हवाले दिए कि जिसका तोड़ नहीं था, जुल्फ़िकार मौलवी के पास, नाज़वी के पास। मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं हजूर के बगैर फासले के खलीफा हैं। तो हमारे उलमा ने वो तकरीरें रिकॉर्ड करवाई हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ फौत हो चुके हैं। उन्होंने कहा था ये जो शिया कहते हैं ना अजान में खलीफा तो हु बिला फसल, तो ये तो तीन खुलाफा को जो पहले हमारे गुजरे हैं उनको गालियां देते हैं। वो कहते थे कि पहले तो हजरत अबू बकर है, फिर हजरत उमर है, फिर उस्मान है, ऐसे ही है। फिर चौथे नंबर पे मौला अली है, और ये कहते हैं कि फासला ही नहीं है। अब मैं इस पे मुख्तसर जवाब आपको हाफ़िज़ुल अशीरा कहा जाता है, वो 3 रोज जो चली है। तो जो आखिरी दिन हजूर अलैहिस्सलाम का खुतबा है वो क्या है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना हाजा अलीयन वसी व खलीफा, ये मेरा भाई अली मेरा वसी भी है और मेरा खलीफा भी है। ये कब कह रहे हैं? उस वक्त फरमा रहे हैं हजूर, ना उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत थी, ना हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत थी, ना उस्मान बिन अफ़ान की खिलाफत थी अल्लाहु अन्हुम। उस वक्त तक तो इन तीनों ने भी कलमा भी नहीं पढ़ा था। आपको एक चीज़ ये बताता चलूँ कि जब आप तहकीक करोगे ना, तो जितने सैयद आपको इस टाइप मिलेंगे जो नाम के सैयद लिखते हो अपने साथ, मगर जिनका राब्ता दुश्मनाने अहले बैत के साथ ज़्यादा हो, यानी मसलन सरकार अबू तालिब को मोमिन कहने पर जिस सैयद को मिर्ची लग जाए, मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पर मिर्ची लग जाए, बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मासूमियत पर उसको तकलीफ हो जाए कि ये मासूम नहीं है ना, बाकी फितक के मसले पे तकलीफ हो जाए, या ऐसे और जो भी मामलात सामने आए, और उसमें मैं दूसरे जात की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली सैयद की बात कर रहा हूँ। अगर वो अहले बैत का दिफा नहीं करे या हक जानकर भी, सच जानकर भी इनका साथ ना दे, अपनी जमात के मौलवी, अपने पीर, अपने मानने वाले वली की बात पर अमल करके और उस पर चलकर वो सच जानकर भी उसको बयान करने की ताकत ना रखे, अपने मसलक, अपने फिरके के चक्कर में आकर यकीन मानना। पहली बात तो मैं ऐसे लोगों को सैयद नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये चाइना सैयद है, चाइना सैयद थे और चाइना सैयद रहेंगे। ये सनद रिवायतें आप पढ़ रहे हैं, मैंने सही कहा था, अली इमामुल मुत्तकीन, ये मौजू रिवायत है। मैं इस पर सनद पर हुक्म लगाता हूँ, ये मैं नहीं लगा रहा। इमाम ज़हाबी ने लिसानुल मीज़ान के अंदर इस पर हुक्म लगाया कि ये जो हदीस है इसकी कोई सनद नहीं है और मौजू रिवायत है। खुदा के लिए यार, मैं पहले कह चुका हूँ कि सनद पढ़ो। इनको पता है ये सनद नहीं पढ़ेंगे ना, इन्होंने अपनी किताब में लिखी है। मौजू रिवायत को ये कह रहे हैं कि जी मौला कायनात को इमामुल मुत्तकीन इसको कि इसके अंदर एक हदीस की भी सनद जो है तकरीबन, चले अगर मौजूद है तो मैंने अभी पूरे तौर पे नहीं देखी, हार मारने की बात नहीं है। मिसाल के तौर पे जुल्फ़िकार मौलवी अपने आप को गिलानी भी कहता है, सैयद भी कहता है। गिलानी यानी बड़े पीर की औलादों में अपने आप को गिनता होगा या सिलसिले कादरिया से अपनी निस्बत लगाता होगा, है ना। अब मुझको एक बात बताओ, एक ये गिलानी जुल्फ़िकार मौलवी, नासबी, खारजी, चाइना सैयद, नकली माल, जिसने हर दफ़ा अहले बैत अलैहिस्सलाम को नीचे गिराने की कोशिश की, नौज़ुबिल्लाह, उनके दफा में जब कोई हक का दलील दे तो उस बात को भी काटने की कोशिश की, और अल्लामा यासीन कादरी जैसे मुजाहिद अहले बैत, वकील अहले बैत के सामने जब वो कहीं पर भी टिक नहीं पाया तो उसने वही कमजरफी, वही बनो मैया वाली चाल का तरीका इस्तेमाल करके झूठी झूठी बातें, फिर मतलब उस अंदाज में बात किया जिस अंदाज में मैं अब जवाब देता हूँ। जो लोग मुझको कहते हैं बाबा जान आपका लहजा बड़ा कड़क होता है, आप कभी कभी गाली भी देते हैं, आप बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, खुदा की कसम, सैयदा पाक की कसम, ये मोमिनों के लिए नहीं, मैं कभी मोमिनों के लिए जुमले इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मगर आज का मुनाफिक प्यार के लहजे को समझने के लिए तैयार नहीं। जैसे अल्लामा यासीन कादरी जब उस पर हावी हो गए तो उसका लहजा धीरे धीरे बदलने लगा। वो चाह रहा था कि अल्लामा यासीन कादरी किसी तरीके से भी शेखैन की गुस्ताखी करने, बाद में मैं उन पर तौहीन सहाबा का केस करवा दूं। बाहर जाकर दूसरी जगह इंटरव्यू दिया तो उसने उल्टा सीधा बोला। ये चाइना सैयद है। अब मैं उसी मुल्क में सैयद शाह गिलानी, बड़ी इमाम बारगाह के गद्दी नशीन का इंटरव्यू आप सुनो, और वो कह रहे हैं
کہ علامہ یاسین قادری نے ہر جگہ قرآن سے بات کہی، ایسی دلیل دی جو قرآن کی دلیل دی، اور سامنے والا ذوالفقار مولوی ناصبی خارجی وہ باباؤں کی باتیں، پیروں کی باتیں، ملا مولوی کی کتاب، اپنے مسلک کے مولوی کی کتاب ہے نا، وہ نیا مسلک جو آیا اس کی باتیں، مطلب وہ قرآن کے سامنے ایسی دلیلیں دے رہا تھا جس دلیلوں کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا، موجودہ ہمارے کراچی کے ایک عالم ذوالفقار گیلانی صاحب اور ایک اور ہیں علامہ یاسین قادری صاحب، ان کا ایک ڈیبیٹ ہوئی مولا کائنات علیہ السلام کی افضلیت سے متعلق، اس پر بڑی چہم گوئیاں ہوئی اور اس مسئلے کو اتنا اچھالا گیا، تو اس والے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے، جو ایک مناظرہ، ایک علمی بحث ہوئی، یہ تو ہر ذی شعور کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ایک طرف سے قرآن کی آیات پہ آیات علامہ یاسین قادری نے اٹھا کے پیش کی، تو اس کے مقابلے میں جو چیزیں لائی گئیں وہ قرآن سے بڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ قرآن کا مقابلہ آپ دنیاوی کتب کے ساتھ کرا رہے ہیں۔ تو جیسے قرآن کا مقابلہ دنیاوی کتب کے ساتھ نہیں بنتا، ویسے مولا علی سرکار کا مقابلہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں بنتا۔ مولا علی سرکار صفات میں، ذات میں، نسب میں، حسب میں، ہر معاملے میں کسی بھی صحابی سے افضل ہے۔ آپ قرآن کے الفاظ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والا اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت عقل والے پکڑتے ہیں۔ اب یہاں سے جب کوئی نصیحت نہیں پکڑے گا تو اس کا مطلب عقل سے فارغ ہے۔ تو جنہوں نے، جو لوگ اس مناظرے میں شامل ہوئے، تو جنہوں نے یہ ایک اپنا موقف رکھا کہ جی شیخین جو ہیں وہ افضل ہیں مولا علی سرکار سے، تو دیکھ لیں کہ وہ عقل کے کون سے معیار پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کی نفی کرنے کی کوشش کریں۔ اب جب قرآن کی کوئی آیہ مبارکہ جس کا نزول ہوتا تھا، ایک پرٹیکولر سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے تھے، تو حضور اسلام اس کی الیبوریشن کرتے تھے، یعنی اس کو کھول کے بیان کرتے تھے، اس کو مزید پریکٹیکل حالات میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ کسی کو اس کو سمجھنے میں مشکل نہ رہے۔ تو جب یہ قرآن کریم میں ارشاد ہو گیا، ایک اس کا نزول ہو گیا کہ علم والا اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے، تو ساتھ ہی اللہ کے حبیب نے اپنے آپ کو کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، ٹھیک ہے، فمن اراد العلم، اب جس کا ارادہ ہے کہ علم کے شہر میں داخل ہو تو وہ فلیات البابا، ٹھیک ہے، وہ داخلہ کہاں سے لے گا؟ دروازے سے لے گا۔ اچھا، اگر بخاری میں لکھا ہے کہ ہماری بات قرآن سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ مار دینا چاہیے، یعنی بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات قرآن سے ٹکرائے تو دیوار پہ مار دو، پھر باباؤں کی بات، اولیاء اللہ کی بات یا پیر کی بات یا ملا مولوی کی بات وہاں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ قرآن کے سامنے کسی دوسری بات کو لا کر قرآن کو، نعوذ باللہ، قرآن کی آیتوں کو یا قرآن کے جملوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرنا، یعنی سراسر، اب یہ اس کو کہا جائے گا مطلب کفر، اس کو کہا جائے گا گناہ کبیرہ، مگر یہ نالائق جس کو مطلب کچھ معلومات نہیں ہے، اب یہ دوسری انٹرویو میں، دوسری ویڈیو میں بیاج کھانے کو جائز قرار دے رہا ہے۔ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں اور بیاج پہ گھر لیتے ہیں یا گاڑیاں لیتے ہیں یا وہاں پر اپنا سیٹ اپ جمانے کے لیے وہاں سے گورنمنٹ سے بیاج پہ پیسے لیتے ہیں، اس کو یہ جائز قرار دے رہا ہے، اور جب سامنے والا اس کو رسوا کیا قرآن سے، دلیل سے، تو وہاں پر بھی رسوا ہو گیا۔ تو یہ ہر جگہ رسوا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کیا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ ہم باباؤں کی بات پہ، ہمارے ملا جو لکھ کر چلے گئے فتوی رضویہ اور فلانا اور دھماکہ فتویٰ، یہ فتویٰ، اس فتوے کو ہم پکڑ کے چلیں گے اور اسی کو مانیں گے، باقی کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ ذلیل تو ہوں گے اس طریقے سے، کیونکہ ان کے پاس قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ سود اور ربا کا کام کاروبار نہ چھوڑا تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ اب امریکہ وغیرہ یہ جو ممالک ہیں، اگر کوئی آدمی ایسے ملک میں رہتا ہے لیکن اگر کافر حربی ہے اور اس سے زیادہ رقم لینی پڑتی ہے تو اس سے وہ رقم لے گا، لیکن یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو البنایہ کے اندر امام بدر الدین عینی نے نقل کیا ہے، امام شافعی نے اس کو کتاب الام کے اندر نقل کیا ہے، لا ربا بین المسلم والحربی، یہ ایک قاعدہ ہے احناف کا۔ ابن قدامہ نے اس کو المغنی کے اندر نقل کیا ہے، امام نووی نے المجموع میں، کہ حربی کافر سے اگر مسلمان جو ہے وہ بڑھا کر رقم لیتا ہے تو اس کے لیے رقم لینا جائز ہے۔
کسی موضوع پر ریسرچ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو اس کو بہت حلم اور سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ شاہ صاحب کی گفتگو سے ایک ایسا تاثر بھی گیا کہ شاید یہ احناف کے ہاں کوئی اجماعی نوعیت کا مسئلہ ہے، اور جیسے میں نے جو بات کہہ دی وہ شاید پوری امت کے علماء اور مشائخ اور کل احناف کے برخلاف میں نے کوئی بات کہہ دی تھی۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ریفرنس پورا دینا چاہیے۔ ابن قدامہ حنبلی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے وَيُحَرَّمُ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَتَحْرِيمِهِ فِي دَارِ الْإِسْلام وَبِهِ قَالَ مالك والأوزاعی وابو یوسف والشافعی واسحاق۔ احناف میں قاضی ابو یوسف ایک ایسی جلیل القدر شخصیت ہیں جو 3 بر اعظموں کے چیف جسٹس رہے۔ جو بات ابن قدامہ حنبلی لکھ رہے ہیں یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اور موقف بھی ہے، کیونکہ وہ خود حنبلی تھے۔ فرماتے ہیں بخبر مجہول لم یرد فی صحیح ولا مسند ولا کتاب موثوق به وہو مع ذلک مرسل محتمل۔ تو ابن قدامہ حنبلی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس حدیث کو رد کیا ہے، تو لہٰذا ابن قدامہ حنبلی کا ہمیں پورا ریفرنس دینا چاہیے۔ قاضی ابو یوسف نے الرد علی سیر الاوزاعی میں اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں، کیونکہ آپ چیف جسٹس تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں فتویٰ اسی قول پر ہوگا القول ما قال الاوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو جمہور علماء کا اس میں موقف یہی ہے کہ اس مسئلے میں جو حربی کافر ہے اور ایک مسلم ہے اس کے درمیان میں ربا علی الاطلاق حرام ہوگا۔ جب دونوں دلائل آپس میں متعارض ہو جائیں، ایک ایسا حرام کہ جس کی نص قطعی قرآن میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صراحتاً منع فرما دیا ہے، تو جب ایسے بارے میں تعارض پیدا ہو جائے تو حرمت کی دلیل کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر علی الاطلاق اس کی اجازت دے دی گئی تو آپ شاہ صاحب سے پوچھیں کہ جوئے کی بھی اجازت ہے۔ تو یہاں سے پھر امریکہ میں ہم کیسینو میں جوا کھیلتے رہیں؟ قرآن کی جو آخری آیت ہے وہ ربا کی حرمت پر نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جس چیز کو سب سے آخر میں حرام دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا، فرمایا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ۔ کیا عوام کو ہم امریکہ میں جوا کھیلنے کی اجازت دے دیں؟ آپ پوچھیں ڈاکہ مارنے کی بھی اجازت ہے؟ میں نے آپ کو مجتہد مطلق العنان جو کہا، کم از کم لینگویج جو ہے وہ درست استعمال کرنی چاہیے۔ بھائی قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا ما بقی من الربا، اس سے پہلے ربا کا جو لین دین ہو گیا اب چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو ربا کو مت کھایا کرو۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس واخذہم الربا وقد نہوا عنہ۔ آپ مجھے کہتے مطلق العنان ہیں۔ یار دیکھیں فیصل بھائی یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ تو بدتمیز شخص ہیں جو بہت زیادہ۔ فیصل بھائی آگے چلیں، یہ آپ الزام تراشیوں پر اتر آئے ہیں، یہ اسلام سے بھی باہر کر دیں گے۔ فرما دیا سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کا گواہ بننے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ پبلک کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت پہ چلنے جی اعلیٰ حضرت ٹھیک، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا فتویٰ ہے اللہ نا، کا فرمان، اللہ کا فتویٰ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں جب ہارنے لگتے ہیں تو گستاخی پہ آ جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بھی ہار رہا تھا، اور جب ہارنے لگا تو یہ ان کا نعرہ تھا کہ دیوبندی کافر ہے، اہل حدیث کافر ہے۔ پھر اس کو اٹھ کے گلے بھی مل رہا ہے، اس کو چپک بھی رہا ہے، اور دیوبندیوں سے مل بھی رہے ہیں۔ پھر ابھی ان کا ایک نیا ویڈیو آیا کہ دیوبندی اہل حدیث اور بریلوی بھائی بھائی، چوتھی قوم کہاں سے آئی؟ سنت تینوں بھائی چوتھی قوم کدھر سے آئی؟ دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمہیں مل کر ہوگا چلنا۔ گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، بریلویوں کی ہے، وہ وہاں نہ پڑھے نماز، بہتر ہے کسی دوسری جگہ جا کے پڑھے، حتیٰ کہ ظہر ہو تو ظہر پڑھ لیں، جب جمعہ ہوگا ہی تو اس سے تو ظہر پڑھنا بہتر ہے۔ وہ ایسی صورت میں جانور ذبح ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے۔ تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے، تو سنیوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے، اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے۔ رسول اللہ کی گستاخی
دیوبندی بھی کرتا ہے, اہل حدیث بھی کرتا ہے, تمہارے نزدیک وہ کافر ہیں. تو رسول کے گستاخ کو تم اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار ہو, اور جنہوں نے جو کچھ کیا رسول کی زندگی میں, عباد رسول جن کو صحابہ کہا جاتا ہے, ان کا آئینہ اگر اہل تشیع شیعہ حضرات دکھا رہے ہیں تو وہ تمہارے نزدیک کافر ہیں. یعنی رسول کے گستاخ کو, رسول اللہ کی برائی کرنے والے کو, رسول اللہ کے لیے الٹا سیدھا تصور کرنے والے کو تم گلے سے لگانے کے لیے تیار ہو, مگر جو کچھ صحابہ کرام نے کیا یا جس نے بھی کیا یا کوئی منافق صحابہ نے جو کچھ کیا وہ اگر ان اہل سنت کی کتابوں سے کوئی آپ کے سامنے رکھے تو وہ تمہارے نزدیک کافر ہے. اس کا مطلب تم نبی کے دین پر نہیں, رسول کے دین پر نہیں, تمہارے سینوں میں رسول کی محبت نہیں. تمہارا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, یہ سب تمہارا ایک ڈھونگ ہے. تم صرف اپنے مسلک کے پرچارے میں لگے ہو. اور اب جب نئی نسل ہوشیار ہو گئی, جانکار ہو گئی, کتابوں کی تحقیق میں لگ گئی, سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا, انٹرنیٹ عام ہو گیا, ساری حدیثیں, ساری روایتیں, قرآن شریف کی باتیں جو بہت دور سے نہیں مل پاتی تھی اب دستیاب ہونے لگی, عام ہونے لگی. لوگ اہل بیت کے قریب جانے لگے, لوگ سمجھنے لگے کہ پنجتن پاکی اصل دین ہے, 12 امام کون ہیں, اور رسول کے بچوں کی محبت کیا معنی رکھتی ہے, جنت کے سردار کون ہیں. عورت اہل بیت کو ماننا صحابہ پر بھی فرض ہے. ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں, ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں. ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں, ہم اہل بیت کے دیکھیے, اہل بیت کا دیوانہ وہ ہے جو اہل بیت کی شانیں سن کے خوش ہو جاتا ہے, فرحتناک ہو جاتا ہے, اس کا سینہ باغ و بہار ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے, مسکرا اٹھتا ہے, متبسم ہو جاتا ہے. لیکن جنہیں اہل بیت سے تکلیف ہوتی ہے منہ سے نہیں کہتے اور کبھی نہیں کہیں گے, جرت ہی نہیں ہے, جرت ہی نہیں ہے. اہل بیت کو چھوڑ کے بندہ کعبے میں کھڑا ہو جائے تو سیدھا جہنم چلا جاتا ہے اگر دل میں بغض اہل بیت ہو. حضور نے فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام, حرم میں کھڑا ہو کے آدمی حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان میں مسلسل نماز پڑھتا رہے, مسلسل روزے سے رہے, اور حضور فرماتے ہیں لقی اللہ, اسی حال میں حرم میں مر جائے, نماز میں بھی ہو, روزے میں بھی ہو, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بھی ہو, لقی اللہ, مر جائے, وہو مبغض لاہلی, لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو, ادخلہ اللہ النار, اللہ سیدھا حرم سے اٹھا کے اسے جہنم کی نظر فرما دے. عورتوں میں جنت کی سردار کون. تو جب یہ سب نئی نسل کو معلوم پڑنے لگا, جب علی علی کرنے لگے, حسین حسین کرنے لگے, تو تم سمجھ گئے کہ ہمارا جو انگریزوں نے ہم کو دین بنا کر دیا تھا, ہم کو مسلک بنا کے دیا تھا, دیوبندی و جماعتی اہل حدیث بریلی, جو ہم نے یہودیوں کے, سعودیہ کے, انگریزوں کے کہنے پر بنایا, اب یہ ہمارا ختم ہونے لگ جائے گا, اب لوگ ہوشیار ہونے لگ جائیں گے. تو اب تم نے کہا کہ تینوں بھائی بھائی, کیونکہ تم تینوں ایک ساتھ میں جا رہے ہو, ڈوب رہے ہو. اب لوگ علی والے ہو رہے ہیں, نہ ان کو شیعہ سے لینا دینا ہے, نہ سنی سے لینا دینا ہے, اب حسینی بنتے جا رہے ہیں. ہاں, تو اب تم کو اب دیوبندی بھی بھائی لگنے لگا, اہل حدیث بھی بھائی لگنے لگا. یہی پہلے سے کرنا چاہیے تھا, نہ فرقوں میں پڑھتے, نہ نفرتوں کو پروستے, نہ لوگوں میں نفرت پھیلاتے, نہ شیعوں کو کافر کہتے, نہ دیوبندی کو کافر کہتے, نہ اہل حدیث کو کافر کہتے, نہ کفر کا فتویٰ دیتے, نہ آپس میں لڑاتے. اب جب لوگوں کو تمہاری حقیقت پتہ چلنے لگی تو اب تینوں بھائی بھائی ہونے لگ گئے. اب تمہارے نزدیک شیعہ کافر ہو گئے, کیونکہ شیعہ اہل بیت کی دفاع میں بات کرتے ہیں, رسول کے بچوں کی وکالت کرتے ہیں, رسول کے بچوں کا سپورٹ کرتے ہیں. غدار ہے, غدار ہے, ایران کا جو یار ہے, غدار ہے, غدار ہے. کافر کافر, شیعہ کافر, اونچا اونچا کافر کافر, شیعہ کافر, کافر کافر, شیعہ کافر. ہے نا. تو میں ایک ہمیشہ سے یہی میرا جملہ رہا ہے اور ابھی بھی یہی رہے گا کہ نہ شیعہ, نہ سنی, نہ دیوبندی, نہ جماعتی, نہ بریلی, محمدی بنو, حسینی بنو. دین حسین کربلا کے بعد قیامت تک رہے گا, اور اس میں 12 ائمہ کا اہم رول ہے نا. جو دین کا غدار ہے وہی حسین کا غدار ہے, وہی علی کا غدار ہے, وہی سیدہ کا غدار ہے. ایک بات یاد رکھ لینا, جو پنجتن پاک کا نہیں ہو, خدا کا نہیں ہو, اسلام کا نہیں ہو, دین کا نہیں. اب رہ گئی بات کہ ان مولویوں کی, تو یہ جو مولوی ہیں, خدا کی قسم اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ جہنم کے ایندھن ہیں, جن سے جہنم کی آگ کو گرم کیا جائے گا. تو جو جہنم کے ایندھن ہیں, جن سے جہنم گرم کی جائے گی, ان کے چکروں میں پڑ کے آپ بھی جہنم کا ایندھن نہ بنیں. اپنا خود تلاش کریں, ڈھونڈیں, اور جو حق ہے اس کے قریب جائیں, اور اہل بیت کی محبت میں رہیں, پنجتن پاک کی محبت میں رہیں. شیعہ, سنی, دیوبندی, جماعتی سے کوئی لینا دینا نہیں. حسینی بنے, حسینی بنے, حسینی بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.